मलिक साहब, आप कुछ ले क्यों नहीं रहे? उसका इशारा मेरे मुकाबिल सजे हुए लवाजमात तस्कीन कामो दहन की जानिब था। मैंने साफ गोई का मुजाहिरा करते हुए कहा, मैंने दिन में बड़ा भरपूर खाना खाया है। सच पूछें तो किसी चीज़ की तलब महसूस नहीं हो रही। दिन को गुजरे भी काफ़ी वक्त हो गया है। चौधरी रऊफ ने कहा, अब तो सपहर हो रही है। आप कानून के तकाजे पूरे करने के लिए दिन भर दौड़ धूप में मसरूफ़ रहते हैं। आपको तो हर 2 घंटे के बाद खाने की ज़रूरत पेश आती होगी। खैर, ऐसी भी कोई बात नहीं, मैंने चौधरी रऊफ की तरफ देखते हुए कहा। चले, जैसे आपको मुनासिब महसूस हो, नरगिस ने ठहरते हुए अंदाज में कहा। आप अपनी तबीयत और ज़रूरत के मुताबिक कुछ न कुछ ले लें, हमें खुशी होगी। मैंने उन माँ बेटे की खुशी की खातिर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए पूछा, चौधरी ज़फ़र कब तक लाहौर से वापस आ जाएंगे? ज़फ़र भाई 2 दिन का कह कर गए हैं, चौधरी रऊफ ने बताया। आज 15 तारीख है, इन्हें 17 की शाम तक यहाँ पहुँच जाना चाहिए। मलिक साहब, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस कमीने चोर को पूरी शद्दोमत के साथ तलाश कर रहे होंगे। नरगिस ने मुझसे पूछा। आपको कानून पर भरोसा रखना चाहिए नरगिस साहिबा, मैंने मजबूत लहजे में कहा। मैं बहुत जल्द इस बदजात चोर को माले मसरूका के साथ पकड़कर आपके कदमों में डाल दूंगा। इस कमबख्त ने बड़े चौधरी साहब का कीमती बॉक्स ही नहीं चुराया, बल्कि एक मासूम बेकसूर इंसान हाशिम और हाशू का खून भी किया है। और इससे पहले मैंने दानिस्ता तौक़ुफ़ करके इन दोनों के चेहरों के तासुरात का जायज़ा लिया, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, इस वाक़े के 2 दिन पहले यानी 10 अक्टूबर बरोज़ जुम्मा की रात इस नामुराद चोर ने चकमूसा के एक वसनीक अल्लाह रखा के घर में भी नकब लगाई थी। वो बहुत ही शातिर और मौका परस्त मुजरिम है, लेकिन वो ज़्यादा दिनों तक मेरी गिरफ्त से बच नहीं सकेगा। इन दोनों माँ बेटे ने पूरी तवज्जो से मेरी बात सुनी, फिर मानी ख़ेज़ नज़रों से एक दूसरे की तरफ देखा। मेरी छठी हिस्स ने मुझे बता दिया कि इनके जहन में कोई ख़ास बात है। कबल इसके कि इनमें से कोई लब कुशा होता, मैंने नरगिस की आंखों में देखते हुए कहा, चौधरी रऊफ ने थोड़ी देर पहले मुझे बताया है कि आप मुझसे मिलना चाहती थी। चौधराइन जी, आपको मुझसे क्या काम है? रऊफ ने आपसे गलत नहीं कहा, वह चट्टानी लहजे में बोली। मैं काफ़ी दिनों से एक मामले की वजह से परेशान थी। मेरी इस परेशानी में इस वक्त अचानक बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया जब चौधरी साहब की अलमारी में से वो कीमती मनक्किश बॉक्स चुरा लिया गया और अगले ही दिन चौधरी साहब की मौत वाक़या हो गई। मैं आपसे इसलिए मिलना चाहती थी कि मैं अपने दिल का गुबार और दिल का बुखार आपके सामने निकाल सकूं, और ये सब चौधरी ज़फ़र की मौजूदगी में मुमकिन नहीं था। अच्छा हुआ आज आप खुद ही इस तरफ आ गए, वरना मैंने कल दिन में किसी वक्त थाने जाकर आपसे तफसीली मुलाकात का प्रोग्राम बना रखा था। नरगिस के अंदाज और अल्फाज ने मेरे रगो पै में एक सनसनी सी दौड़ा दी। उसने जो कुछ भी कहा उससे फौलादी एतमाद झलकता था, जैसे उसे अपने बयान पर इतना ही पुख्ता यकीन हो जितना अपनी ज़ात पर। ऐसी कौन सी ख़ास बात है चौधराइन जी? मैंने कुरेदने वाले अंदाज में पूछा। आपने तो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा तजस्सुस जगा दिया है। बताती हूँ, लेकिन पहले एक बात की वजाहत कर दूँ, उसने मोतदिल अंदाज में कहा। आप ये समझ लें कि चकमूसा में किसी चोर ने क्या किया, मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं। हाशू को जिस तरह मौत के घाट उतारा गया, मुझे इसका अफसोस तो है, मगर वो मेरा मसला नहीं है। चौधरी साहब का जो बॉक्स चोरी हो गया, उसमें रखे हुए हीरे जवाहरात, ख़ानदानी नवादरात, तलाई जेवरात, नकदी, हत्ता कि उस चोर से भी मुझे कोई ताल्लुक वास्ता नहीं जिसका ये सब किया धरा है। 1 मिनट चौधराइन जी, मैंने कता कलामी करते हुए कहा, आप तो इस केस की मुद्दईयत ही से दस्तबरदार होने की बात कर रही हैं। बिल्कुल नहीं मलिक साहब, वह पुरएतमाद अंदाज में बोली। जब आपको इस केस से जुड़े हुए मामलात से कोई दिलचस्पी ही नहीं है तो फिर? बात के इख्तिताम पर मैंने सवालिया नज़र से उनकी तरफ देखा तो वो इत्मीनान भरे लहजे में बोली, मलिक साहब, आप पहले मुझे अपनी बात मुकम्मल करने दें, फिर आपको पता चल जाएगा कि मेरी तरजीहात क्या हैं। ठीक है, मैंने कंधे उचकाते हुए कहा। मुझे सिर्फ 2 चीज़ों से दिलचस्पी है मलिक साहब, उसने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, अपने शोहर की मौत और बॉक्स में रखी हुई कीमती दस्तावेज। मैंने एक गहरी सांस खारिज करते हुए कहा,
ان دونوں نکات پر ہم بات کرتے ہیں۔ میرا دھیان خود ہی ان جلے کاغذ کے ٹکڑوں کی طرف چلا گیا تھا جو میں نے ہاشو کے صحن کے ایک کونے سے اٹھائے تھے اور اس وقت میری جیب میں موجود تھے۔ لیکن پہلے چودھری صاحب کی وصیت کا ذکر ہو جائے۔ میرے آخری جملے نے ان ماں بیٹے کو اس طرح چونکا دیا جیسے میں نے اچانک ان پر کوئی زہریلا سانپ چھوڑ دیا ہو۔ ان کے چونکنے میں ایک بے ساختہ اچھال بھی موجود تھا۔ آپ کو کیسے پتا کہ اس باکس میں چودھری صاحب کی وصیت بھی رکھی ہوئی تھی؟ نرگس نے حیرت بھری بے یقینی کے ساتھ مجھ سے پوچھا۔ میں ان جلے کاغذ کے ٹکڑوں کو اتنی بار پڑھ چکا تھا کہ ان پر تحریر ادھورے جملے مجھے ازبر ہو گئے تھے۔ میں نے مذکورہ ٹکڑے اپنی جیب میں سے نکال لیے مگر مٹھی ہی میں رہنے دیے اور ڈرامائی انداز میں بولنا شروع ہو گیا۔ نہایت ہی کم ظرف اور اول درجے کا نالائق، میری ساری زمین، جائیداد اور مال و زر صرف اور صرف مجھے معاف کرے، اس لیے میں نے یہ وصیت تیار کرانے کا فیصلہ، اگرچہ لوگوں کو یہ ناانصافی لگے گی مگر میں نے۔ ان دونوں کے چہروں پر حیرتیں اور بے یقینیاں رقص کر رہی تھیں اور آنکھوں میں سنسنی خیزی نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ میں یکا یک خاموش ہوا تو چودھری رؤف نے اضطراری لہجے میں مجھ سے سوال کیا، ملک صاحب، اس کا مطلب ہے بڑے چودھری صاحب کی وہ وصیت آپ کے ہاتھ لگ چکی ہے؟ نہیں، میں نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ پھر آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ نرگس نے ہیجان امیز لہجے میں استفسار کیا۔ ابھی آپ نے جو کچھ بیان کیا ہے۔ میں نے اپنی مٹھی میں دبے ہوئے جلے کاغذ کے ٹکڑے ان ماں بیٹے کو دکھاتے ہوئے کہا۔ اس سے انہوں نے میرے پیش کردہ ٹکڑوں کو پڑھا، پھر نرگس نے غصیلی آواز میں کہا، اس کا مطلب ہے اس وصیت کو جلا دیا گیا ہے۔ میں نے مذکورہ ٹکڑے واپس اپنی جیب میں رکھے تاکہ سند رہیں اور بوقت ضرورت کام آئیں۔ اس کے بعد میں نے انہیں ہاشو کے صحن کے ایک گوشے میں رونما ہونے والے آتش زدگی کے اس واقعے سے آگاہ کرنے کے بعد ٹٹولنے والے انداز میں سوال کیا، آخر چور نے بڑے چودھری صاحب کی وصیت کو جلا کیوں ڈالا؟ اس میں اس بدبخت کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ میں سمجھتی ہوں یہ وصیت اس شخص نے نظر آتش کی ہے یا اس کے حکم پر جلائی گئی ہے جسے اس وصیت کے وجود سے کوئی بڑا نقصان پہنچنے والا تھا۔ نرگس نے دو ٹوک انداز میں کہا، اور میں پورے وثوق سے کہتی ہوں کہ وہ میرا بیٹا رؤف ہے اور نہ ہی میں۔ چودھرائن جی، میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، باقی تو پھر چودھری ظفر ہی بچتا ہے۔ حقیقت کی تہ میں اترنا تو آپ کا کام ہے ملک صاحب، وہ عجیب سے لہجے میں بولی۔ اگر آپ اپنے کام کو مناسب انداز میں انجام نہ دے پائیں تو پھر میں مجبور ہو جاؤں گی۔ اس نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا تو میں پوچھے بنا نہ رہ سکا، آپ کس کام کے لیے مجبور ہو جائیں گی چودھرائن جی؟ چودھری صاحب کا پوسٹ مارٹم کرانے کے لیے، وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولی۔ ان کی بیوی ہونے کے ناطے مجھے یہ حق حاصل ہے ملک صاحب۔ تو آپ سمجھتی ہیں چودھری صاحب کی موت طبعی نہیں تھی؟ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں استفسار کیا۔ میں نے چودھری صاحب کے ساتھ 18 سال گزارے ہیں ملک صاحب، وہ خوابناک لہجے میں بولی۔ ان کے مزاج، فطرت، عادات اور نفسیات کو میں نے کھول کر پی رکھا ہے۔ وہ اتنے کمزور دل اور شکستہ اعصاب ہرگز نہیں تھے کہ ایک باکس کی چوری کا غم ان کی جان لے لے۔ چودھرائن نرگس جو بھی کہہ رہی تھی میں اسے اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر ٹھوس انداز میں کہا، اگر ضرورت پڑی تو آپ کی خواہش پر چودھری صاحب کا پوسٹ مارٹم ضرور کروایا جائے گا۔ اس نے آنکھیں سکوڑ کر مجھے دیکھا اور الجھن زدہ لہجے میں پوچھا، ضرورت پڑی تو اس کا کیا مطلب ہے ملک صاحب؟ میرا خیال ہے کہ اس کی نوبت نہیں آئے گی، میں نے کہا۔ آپ کے اس یقین کا کوئی سبب بھی ہوگا، اس نے معنی خیز نظر سے مجھے دیکھا۔ ایسا ہی سمجھ لیں، میں نے گول مول جواب دیا۔ مجھے صرف 24 گھنٹے کی مہلت دے دیں، کل اس وقت تک دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، دیکھ لیتے ہیں، وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ ایک بات کا خیال رکھنا از حد ضروری ہے، میں نے تاکیدی انداز میں کہا۔ ابھی ہمارے درمیان کیا باتیں ہوئی ہیں یہ ہم تینوں کے بیچ ہی رہنا چاہیے۔ میں چور کی گردن کو دبوچنے ہی والا ہوں۔ جب وہ مردود قانون کی گرفت میں آ جائے گا تو پھر کوئی راز نہیں رہے گا۔ آپ میری بات کی اہمیت اور افادیت کو سمجھ ہی گئی ہوں گی چودھرائن جی۔ اس نے اپنی گردن کو اثباتی جنبش دی
اور چٹانی لہجے میں بولی، ہم ماں بیٹا آپ کو کسی شکایت کا موقع نہیں دیں گے۔ میں نے چودھرائن کا شکریہ ادا کیا اور حویلی سے نکل آیا۔ سب انسپیکٹر فضل داد نے کوئی شیخی بکھاری تھی اور نہ ہی ہوا میں کوئی قلعہ تعمیر کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ وہ مجھ سے جو وعدہ کر کے گزشتہ روز رسول نگر روانہ ہوا تھا، اس نے من و ان اپنے اس وعدے کو پورا کر دکھایا تھا۔ 16 اکتوبر بروز جمعرات کا سورج غروب ہونے میں ابھی 6 گھنٹے باقی تھے اور جیرا واقعتاً میرے تھانے کے حوالات کے اندر موجود تھا۔ میں نے اس شاندار کارکردگی پر فضل داد کو مبارکباد دی تو اس نے مجھے بتایا، ملک صاحب، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جیرا اتوار 12 اکتوبر نہیں بلکہ 13 اکتوبر کی دوپہر اپنی چھوٹی بہن رخسانہ کے پاس رسول نگر پہنچا تھا۔ علاوہ ازیں اس نے گرفتاری دینے میں بھی کافی مشکلات کھڑی کی تھیں، جس سے یہ بات پایۂ ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ بخت پور میں رونما ہونے والے واقعات میں اسی کا ہاتھ ہے۔ تم فکر نہیں کرو فضل داد، میں نے سنگینی بھرے لہجے میں کہا۔ جیرے نے تمہارے لیے اور دوسرے لوگوں کے لیے آج تک جتنی بھی مشکلات کھڑی کی ہیں، ان سب کا حساب کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ ملک صاحب، میں تو آپ کا حکم بجا لایا ہوں، سب انسپیکٹر نے معتدل انداز میں کہا۔ اس کے بعد آپ کا کام شروع ہوتا ہے۔ فضل داد، تم میرا حکم بجا لائے ہو اور میں قانون کا حکم بجا لانے جا رہا ہوں، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ اس کے بعد جیرے کے بجنے کی باری ہے۔ میں نے اسے باجا نہ بنا دیا تو میرا نام بھی ملک صفدر حیات نہیں ہے۔ فضل داد میرے عزائم کو بھانپ کر خوش ہو گیا۔ میں نے حوالدار نجیب اللہ کو اپنے پاس بلا کر گہری سنجیدگی سے کہا، نجیب اللہ، اپنے سب انسپیکٹر فضل داد دریائے چناب سے ایک صحت مند مچھلی پکڑ کر لائے ہیں۔ میں اس مچھلی کو ڈیپ فرائی کرنے کے موڈ میں ہوں اور چاہتا ہوں کہ تم مچھلی کو صاف شفاف کر کے مسالہ وغیرہ لگا دو۔ دریائے چناب وزیر آباد کے پہلو سے گزرتا ہے اور رسول نگر وزیر آباد ہی کا علاقہ تھا۔ حوالدار نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے پاٹ دار آواز میں کہا، آپ فکر نہ کریں ملک صاحب، میں اس مچھلی کا پیٹ چاک کر کے اس کی ساری علائشیاں باہر نکال دیتا ہوں، بس آپ کو چند منٹ انتظار کرنا ہوگا۔ چند منٹ نہیں، میں تمہیں پورا 1 گھنٹہ دیتا ہوں، میں نے کہا۔ اندر کی علائش کے علاوہ اس کی منڈی، دھم اور اوپر کا چھلکا بھی اچھی طرح صاف کر دینا۔ سمجھ گیا ملک صاحب، وہ ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولا۔ آدھے گھنٹے کے بعد حوالدار میرے پاس آیا اور یہ خوشخبری سنائی، ملک صاحب، میں نے مچھلی کو ریڈی کر دیا ہے، وہ فرائی ہونے کے لیے تیار ہے۔ میں نے کڑاہی کو چولہے پر چڑھا کر اس میں تیل بھر دیا ہے۔ اب جو آپ کا حکم، آپ کہیں گے تو میں بندے کو یہیں پر لے آؤں گا۔ نہیں، میں نے کرسی چھوڑتے ہوئے 2 ٹوک انداز میں کہا، اس نوعیت کی کوکنگ کے لیے کچن ہی مناسب جگہ ہے، میں ٹرائل روم میں آ رہا ہوں۔ حوالدار نے میرے اس فیصلے پر کوئی سوال نہ اٹھایا اور میں اس کے ساتھ چلتے ہوئے ٹرائل روم میں پہنچ گیا۔ سادہ زبان میں اسے تفتیش کا کمرہ بھی کہا جاتا ہے اور یہاں پر خطرناک سے خطرناک مجرم کی زبان کھلوانے کا شافی بندوبست موجود ہوتا ہے۔ نجیب اللہ نے میرے بیٹھنے کے لیے جیرے کے نزدیک ایک کرسی ڈال دی۔ میں نے کرسی سنبھالنے کے لیے جیرے کا تنقیدی جائزہ لیا۔ حوالدار نے مار مار کر اس کا بھرکس نکال دیا تھا۔ اس کے دونوں بازوؤں کو کلائیوں پر سے آہنی کڑوں میں ڈال کر مضبوط ڈوری کی مدد سے چھت کے ساتھ منسلک کر دیا گیا تھا۔ جیرے کو کچھ اس انداز سے ٹانگا گیا تھا کہ اس کے پاؤں زمین سے محض 3 انچ کی بلندی پر ہوا میں جھول رہے تھے۔ وہ اپنی ہزارہا کوشش کے باوجود بھی ٹرائل روم کے فرش کو اپنے پاؤں سے چھو نہیں سکتا تھا۔ اس کی حالت دیگر بھی تسلی بخش نہیں تھی۔ مجھے اس کے دونوں بازوؤں، چہرے اور دونوں ٹانگوں پر بھی نجیب اللہ کے لگائے ہوئے مسالے کے آثار جا بجا دکھائی دیے۔ یہ سب تفتیش کا لازمی حصہ ہے اور اسے ظلم و تشدد کے زمرے میں لانا مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ عادی مجرم کوئی شریف النفس اور امن پسند شہری نہیں ہوتے جو پولیس کے استفسارات کے جواب میں شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ کہیں، بالکل جناب، میں نے جرم کیا ہے، یہی نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی میں نے فلاں جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ اب اگر میں خوش قسمتی سے آپ کے ہتھے چڑھ ہی گیا ہوں تو آپ میری ایسی کم تیسی کر کے رکھ دیں۔ جیرے، میں نے پوچھ تاچھ کا آغاز شروع کرتے ہوئے کہا، قانون سے تعاون کرنے ہی میں تمہاری عافیت اور سلامتی ہے۔ مجھے بتاؤ، تم نے چکموسا کے ایک وسنیک اللہ رکھا کے گھر میں چوری کیوں کی تھی؟ اس بیچارے نے اپنی بیٹی شہناز کی شادی کے لیے جو کچھ جمع جوڑ کر رکھا تھا وہ تم لے اڑے، آخر کیوں؟
میں قسم کھا کر کہتا ہوں تھانے دار صاحب، وہ لجاجت تمیز لہجے میں بولا۔ اللہ رکھا کے گھر میں چوری میں نے نہیں کی تھی، تو پھر کس نے کی تھی؟ میں نے ایک مخصوص انداز میں اسے گھستے ہوئے کڑے لہجے میں پوچھا۔ ہمیں جائے وقوع سے تمہاری ایک نشانی ملی ہے۔ کیسی نشانی؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ سوال نہیں، صرف جواب۔ میں نے اسے ڈانٹ پلائی۔ اگر تم نے اللہ رکھا کے گھر میں 10 اکتوبر جمعے کی رات چوری نہیں کی تو پھر یہ کس لفنگے کا کام تھا؟ وہ عدیل تھا جی، بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ اوہ، تو یہ بات ہے۔ میں نے گھور کر اس کی طرف دیکھا۔ اگر تم نے مجھ سے کوئی غلط بیانی کی تو میں تمہاری چمڑی ادھیڑ کر رکھ دوں گا اور تم حوالدار کی مار کو بھول جاؤ گے۔ میرے الفاظ کے اندر چھپی ہوئی سنگین دھمکی نے اسے سہما دیا۔ وہ امداد طلب نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ میرا یقین کریں تھانے دار صاحب، میں آپ سے جھوٹ نہیں بول رہا۔ ٹھیک ہے، میں نے تمہارا یقین کر لیا۔ میں نے اسے چکر دینے کی غرض سے کہا، تو پھر یہ کیا ہے؟ میں نے بات کے اختتام پر 3 نگینوں والی چاندی کی انگوٹھی نکال کر اسے دکھائی تو وہ حیرت بھری نظر سے اپنی انگوٹھی کو دیکھتے ہوئے بولا، یہ آپ کو کہاں سے ملی؟ جائے وقوع سے، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے جواب دیا۔ وہ بے یقینی سے مستفسر ہوا۔ اللہ رکھا کے گھر سے؟ نہیں، ہاشو کے مکان کے ایک کمرے سے۔ میں نے بات بدلتے ہوئے کہا، جہاں تم نے چودھری حیات علی کے چرائے ہوئے منقش صندلی باکس کا تالا توڑ کر اس کا تمام قیمتی سامان سمیٹا، کاغذات کو مکان کے صحن میں آگ لگائی اور ہاشو کے کھانے میں زہر ملانے کے بعد چپ چاپ اس کے بیڑے پر سوار ہو کر تم نے دریا پار کیا اور جنگل کی طرف نکل گئے۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک آسودہ سانس خارج کی، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا، تم 12 اکتوبر اتوار کی صبح اپنی بوڑھی ماں کریم بی بی سے یہ کہہ کر گھر سے نکلے تھے کہ تم اپنی چھوٹی بہن رخسانہ سے ملنے رسول نگر جا رہے ہو، لیکن رخسانہ کے گھر تم اگلے روز دوپہر میں یعنی 13 تاریخ پیر کے دن پہنچے۔ کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ بیچ کے 24 گھنٹے تم نے کہاں گزارے تھے؟ رسول نگر بخت پور سے محض 3 گھنٹے کی دوری پر ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ تم مجھے کوئی چکر دینے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ میں نے ہاشو کے گھر کے اندر کئی جگہوں پر اور صندلی باکس پر تمہاری انگلیوں کے نشانات پکڑ لیے ہیں۔ اگر تم غلط بیانی کرو گے تو حوالات سے سیدھے جیل جاؤ گے، اور تمہارے ساتھ وہ بندہ بھی جس کے ایما پر تم نے یہ سب کیا ہے، کیونکہ اتنی خطرناک اور مربوط منصوبہ بندی تمہارے دماغ کے بس کی بات نہیں۔ میں نے جیرے کی انگلیوں کے نشانات والی بات محض اسے اپنے دباؤ میں لانے کے لیے کی تھی، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا۔ اس کے دل میں چور، دماغ میں فطور اور نیت میں کھوٹ چھپی تھی۔ وہ میری چال میں آ گیا۔ میرے خطرناک تیور سے اس نے بخوبی بھانپ لیا کہ میں اسے چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ جب اس کے سر پر نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن والی صورتحال آن کھڑی ہوئی تو اس نے منت ریز لہجے میں کہا، تھانے دار صاحب، میں آپ کو سب کچھ 16 آنے سچ بتا دوں گا۔ آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ مجھے چھوڑ دیں گے۔ میں مجرموں سے اس قسم کے وعدے نہیں کیا کرتا، میں نے واشگاف الفاظ میں کہا۔ ہاں، اگر تمہارے حلفیہ بیان سے یہ ثابت ہوا کہ یہ سب کچھ تم نے کسی اور کے کہنے پر کیا ہے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ قانون سے بھرپور تعاون کی وجہ سے تمہارے ساتھ قدرے نرم رویہ اختیار کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں آپ سے تعاون کرنے کو تیار ہوں تھانے دار صاحب، وہ شکست خوردہ انداز میں بولا۔ مجھے اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ میرے لیے قانون کی چھتری ہی سب سے محفوظ پناہ گاہ ہے۔ تو پھر شروع ہو جاؤ، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ گاڑ کر کہا، اور وہ شروع ہو گیا۔ نذیر حسین عرف جیرا کے حلفیہ بیان نے میرے بیشتر اور چودرائے نرگس کے تمام تر خدشات کی تصدیق کر دی تھی۔ اس کرائم سیریز کا ماسٹر مائنڈ مرحوم چودھری حیات علی کا فرزند ارجمند چودھری ظفر ہی تھا۔ اس نے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے بڑی چال بازی سے چوری سیزن کا ایک ڈرامہ رچایا تھا۔ اس نے اپنے ایک نمک خور سے اللہ رکھا کے گھر میں چوری کرائی، عدیل کو کچی سڑک کے کنارے چکموسا سے بخت پور آنے کو کہا تاکہ پولیس کی تفتیش اس نتیجے پر پہنچے کہ اللہ رکھا کے گھر میں چوری کرنے والا چکموسا سے بخت پور آیا تھا۔ یہاں سے عدیل ایک سائیکل پر سوار ہو کر واپس چکموسا چلا گیا تھا، اسی لیے بخت پور میں کہیں بھی کھوجی غفور حسین کو چور کا کھرا نہیں مل سکا تھا۔ جس سائیکل کا میں نے ذکر کیا ہے وہ پروگرام کے مطابق بخت پور کے باہر کچے راستے پر پہلے ہی رکھ دیا گیا تھا۔ عدیل کا کردار یہاں پر ختم ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد چودھری ظفر نے اپنے دوسرے نمک خور جیرے سے کام لیا تھا۔
دراصل جیرا کا کردار 2 حصوں پر مشتمل تھا۔ اول نہایت ہی ہوشیاری کے ساتھ جیدے کا 4 خانے والا سبز رومال چرانا تاکہ پولیس کو مس گائیڈ کیا جا سکے۔ دوم، ہاشو کے گھر سے لے کر جنگل تک کے معاملات کو کنٹرول کرنا۔ منقش سندلی باکس کو حویلی سے نکالنے میں چودھری ظفر ہی کا ہاتھ تھا۔ البتہ ہاشو کے کھانے میں زہر ملانا، باکس کے تالے کو توڑ کر اس کے سامان کو باہر نکالنا، کاغذات کو صحن میں نظر آتش کرنا اور سب کچھ سمیٹ کر جنگل کی طرف نکل جانا جیسے سارے مذموم کام جیرے نے چودھری ظفر کے حکم پر کیے تھے۔ یہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ چودھری حیات علی کی وصیت کے اجلے ٹکڑے چودھری ظفر کے جرم کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوں گے۔ اسی شام میں نے چودھرائن نرگس کو یہ خوشخبری سنا دی کہ اس کے خاوند کی لاش کی بے حرمتی کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ وہ دونوں ماں بیٹا میری پیشہ ورانہ کارکردگی پر بہت مطمئن اور خوش تھے۔ آئندہ روز یعنی جمعہ 17 اکتوبر کی شام میں نے چودھری ظفر کے استقبال کے لیے حویلی کے اندر ہی ڈیرا ڈال دیا تھا۔ نرگس اور رؤف نے اس بات کی کوشش کی تھی کہ میری اس آپریشن کی بھنک ظفر کی بیوی صفیہ اور اس کے بچوں سلطان اور خالدہ کو نہ پڑے۔ اس مشن کو راز میں رکھنے کے لیے مجھے حویلی کے ایک محفوظ حصے میں چھپا دیا گیا تھا اور وہ جگہ تھی مرحوم چودھری کی خوابگاہ، جہاں سے وہ سندلی منقش باکس چرایا گیا تھا۔ لگ بھگ 8 بجے رات چودھری ظفر حویلی میں داخل ہوا اور 9 بجے رات وہ میرے تھانے کی حوالات کے ٹھنڈے ٹھار کھردرے فرش پر بیٹھا ہوا تھا۔ چودھری کو گرفتار کرنے میں مجھے جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا آپ بخوبی ان کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایک طاقتور چودھری کو اس کی حویلی سے اٹھا لے جانا کوئی معمولی بات نہیں تھی اور یہ غیر معمولی کام میں نے کر دکھایا تھا۔ چودھری ظفر پوری رات حوالات کے فرش پر بیٹھا مجھے خطرناک نتائج کی دھمکیاں دیتا رہا۔ میں نے اس کی خوفناک دھمکیوں کی کوئی پرواہ نہیں کی، لیکن جب اس نے تمام اخلاقی حدود کو پامال کرتے ہوئے مجھے اور پورے پولیس ڈپارٹمنٹ کو مغلظات میں تولنا شروع کیا تو میں نے اپنے حوالدار کو بلا کر کہا، نجیب اللہ، یہ نیا حوالاتی بہت بھوکا اور پیاسا ہے، تم ذرا اس کی خاطر مدارت کا بندوبست تو کرو۔ حوالدار مانی خیز انداز میں گردن ہلاتے ہوئے حوالات کی جانب بڑھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں چودھری ظفر کی چیخیں میری سماع خراشی کا باعث بننے لگی۔ بڑے سے بڑا مجرم بھی جب اپنے جرم کے ٹھوس ثبوتوں کے ساتھ پولیس کے ہتھے چڑھ جاتا ہے تو پھر اس کی ساری پھرتی اور ترکی تمام شدھ ہو جاتی ہے۔ ظفر کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ میں نے ہفتہ 18 اکتوبر کا پورا دن تھوڑے تھوڑے وقفے سے ایسا رگڑا دیا کہ وہ اقبال جرم کرنے پر مجبور ہو گیا۔ میرے پاس اور کوئی راستہ ہی نہیں بچا تھا۔ اس نے بپھرے ہوئے لہجے میں کہا، ابا جی مجھے نہایت ہی نکما اور ناکارہ سمجھتے تھے۔ ایک روز ان کے منہ سے نکل گیا کہ وہ اپنی وصیت میں سب کچھ رؤف اور نرگس کے نام کر دیں گے۔ بس اسی دن سے میں نے اپنا حق حاصل کرنے کے لیے سوچنا شروع کر دیا۔ بس مجھ سے ایک غلطی ہو گئی۔ میں نے اس ابن ابلیس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے درست لہجے میں استفسار کیا، کون سی غلطی؟ ابا جی کے نیم گرم دودھ میں زہر ملانے تک معاملہ ٹھیک تھا۔ وہ بے شرمی اور صفاقی کی آخری منازل کو چھوتے ہوئے ڈھٹائی سے بولا، مجھے سندلی باکس کو نہیں چرانا چاہیے تھا۔ بس اگر میں اس کے اندر رکھی ہوئی وصیت کو غائب کر دیتا تو ابا جی کی موت کے بعد از روئے قانون وراثت مجھے بہت کچھ حاصل ہو سکتا تھا۔ اگر مگر کا وقت تو بیت گیا چودھری ظفر، میں نے نفرت بھرے انداز میں کہا، تم نے جو کیا اس کی سزا تو تمہیں مل کر ہی رہے گی۔ اگر تم پھانسی لگنے سے بچ بھی گئے تو ساری زندگی جیل کی کال کوٹری میں ہی گزرے گی۔ وہ بجھی ہوئی گھائل نظر سے مجھے تکنے لگا۔